पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का शक है कि साढ़े बंदे ना टुट जाए। सफों में ना काली भेड़े मौजूद है। नाज़रीन, इस व्लॉग में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखानी है। फौत शुदा अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब इंटरनल जो लड़ाइयाँ हैं उसने बड़ा तंग किया हुआ है। पब्लिक डोमेन के अंदर लड़ाइयाँ जो है वो हो रही हैं। ये सूरत हाल है। ती तो चुकता उन्होंने काम आपस में लड़ पे ने यार। सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस व्लॉग में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखानी है। साफ़ सुथरी तस्वीर है, कोई गलत मतलब ना ज़हन में डाल लीजिएगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है जो आपके साथ एक शेयर करनी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब इंटरनल जो लड़ाइयाँ हैं उसने बड़ा तंग किया हुआ है। मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर लड़ाइयाँ जो है वो हो रही हैं। ये सूरत हाल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली खबर तो ये है कि एक अच्छी खबर ये आ रही है। हुकूमत ये अच्छी समझ लें कि बुरी समझ लें, डिपेंड करता है टेबल की किस साइड पर आप बैठे हैं। खबर ये है कि जी जो स्टैट्स आए हैं सामने, जो नंबर सामने आए, उसमें जनाब मुल्क में महंगाई की रफ्तार जो है वो 34 महीनों में सबसे कम सतह के ऊपर आ गई है। ठीक है, उसकी जो स्पीड है। और वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक ये महंगाई की शरह जो है वो पहली दफ़ा सिंगल डिजिट के अंदर आई है। 9.6% के ऊपर, 9.6 के ऊपर जो है ये रिकॉर्ड की गई है। और अक्टूबर 2021 के बाद ये कम तरीन सतह है। जुलाई की महंगाई जो है उसकी शरह 11.1 और गुज़िश्ता बरस अगस्त में ये 27.38% थी। मई 2023 में महंगाई 38% सालाना की शरह से बढ़ रही थी। अच्छा, एक बात, अब ये जारी बात है, अगर आप मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं या हुकूमत के सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे बल्ले भी बल्ले, कमाल कर दिया हमने, हम सिंगल डिजिट के अंदर जो है महंगाई को ले आए। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप महंगाई का ये जो परसेंटेज निकालते हैं, ये कंपैरिजन होता किस चीज़ से है? मतलब महंगाई की शरह किस चीज़ के साथ महंगाई की शरह ये 9.6 जो आ रही है वो किससे है? ये पिछले साल से है। यानी कि पहले मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ जो है वो 100 से 120 की हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो वो काउंट की जाएगी जनाब 20% महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन अगर वो काउंट की जाती है कि जनाब वो अब 120 से 132 के ऊपर आ गई है, फॉर एग्जाम्पल 132 के ऊपर आ गई है, तो फिर ये कहलाई जाएगी जनाब 10% बढ़ गई है। या 130 रुपये अगर आप कह रहे हैं तो आप कह लेंगे नहीं 132 रुपये, तो आप कहेंगे जनाब ये 10% बढ़ गई है। अब कहने को तो पिछले साल 20% थी, अब 10% पे हो गई है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा पहले 100 की थी, फिर 120 की हुई, अब 132 की है। ये है असल नंबर जो है वो ये है। तो हाँ, स्पीड स्लो हो गई है, लेकिन महंगाई जाहिर बात है पिछले सालों के साथ अगर कंपेयर की जाए तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो है वो काफ़ी हो रही है, लोगों का बुरकस अभी भी निकल रहा है, हकीकत ये है। लेकिन जाहिर बात है स्पीड इसकी स्लो हो गई है। तो खुशाइंद बात यह है कि अगर महंगाई कम हो रही है तो फिर जो इन्फ्लेटरी प्रेशर्स आते हैं शरह सूद के हवाले से उसको बढ़ाना पड़ता है। वो कम करने के लिए मार्जिन आपके पास, स्टेट बैंक के पास जो है वो काफ़ी आ जाता है। दैट इज़ अ गुड साइन, जो ये एक अच्छी खबर इसमें से निकलती है। अच्छा जी, इसके अलावा होशियार हो जाएं। पीटीए ने जनाब मोबाइल सिम का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए सिमों की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। पीटीए हुकाम ने कहा है जी दूसरे मरहले में जिन लोगों की शनाख्ती कार्ड की मुद्दत 2017 से पहले ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने उसकी तजदीद नहीं करवाई, उनकी सिम्स की बंदिश जो है वो शुरू कर दी गई है। और हुकाम ने मजीद कहा कि पहले मरहले में जाली सिम्स और फिर कैंसिल होने वाले शनाख्ती कार्ड पर सिम्स जो हैं वो बंद की जाएंगी। 16 अगस्त से लेकर अब तक 69,000 से ज़ायद गैर कानूनी सिम्स जो हैं वो बंद की गई। और तीसरे मरहले में फौत शुदा अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। फौत शुदा अफराद के नाम पर सिमें अगर बंद कर सकते हो, उनके वोट भी बंद कर दो, ताड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ तो इलेक्शन में फौत शुदा अफराद जो है वोट भी डाल के चले जाते हैं। कौन डाल के चला जाता है पता नहीं, ये फॉर्म 47 वाले हैं या 45 वाले हैं, पता नहीं कौन है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया है। अगले मरहले में बात करने से रोक दिया जाएगा। नहीं, मैं उनको मीडिया और सोशल मीडिया पर बात करने से रोका है। बाय द वे ये पहली दफ़ा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये इस किस्म के जो रिमाइंडर्स हैं, मेमोरेंडम्स हैं, ये माजी में भी बहुत दफ़ा जो है वो आ चुके हैं कि जनाब सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल आप बंद कर दें, आप किसी से जो है बात ना करें। एक एक्चुअली एक और मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग एक फैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट जो है ना वो शुरू हो गया है कि बहुत से यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, ठीक है, और वो भी माइक ले लेते हैं, वो भी उसके ऊपर एक डब्बा लगा लेते हैं, लाल रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का, कोई भी डब्बा लगा लेते हैं और वो कहते हैं भाई जन्म चैनल से आए हैं। ये नहीं बताते कि यूट्यूब चैनल से आए हैं, वो किसी ऑथेंटिक टेलीविजन चैनल से नहीं आए। और उसके बाद कोई सिपाही बेचारा खड़ा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, गर्मी में अका हुआ है, बुरा हाल है उसका, और वो ले जाएंगे माइक, उसके बाद बताएं जी ये क्या हो रहा है ये।
اب وہ بیچارہ آپ سے بات کرے گا اپنی ڈیوٹی دے بیٹھ کے. اتنے زیادہ ہو گئے مطلب میں خود میری برادری سے تعلق ہے, میں سیریسلی کہوں گا. تو اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, یہ بالکل ہونا چاہیے. تو لیکن یہ جو کہہ دینا نہیں بالکل ہی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بات کرنے سے روک دینا, میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے. ایک آزادی اظہار رائے جو ہے اس پہ قدر نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی پرمیشنز وغیرہ ہوں, کوئی ایس او پیز ہوں, اس کے مطابق بات کرنے کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جناب یہ میمورینڈم جو ہے آفس میمورینڈم نکالا ہے, اور اس کے انہوں نے کہا ہے کہ رولز کے تحت کوئی سرکاری ملازم حکومت کی اجازت کے بغیر کسی میڈیا پلیٹ فارم پر بات نہیں کر سکتا. سرکاری ملازمین کسی سرکاری دستاویز یا معلومات کو غیر متعلقہ ملازم, شہری یا پریس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. سرکاری ملازمین میڈیا یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی رائے یا حقائق بیان نہیں کر سکتے جس سے حکومت کی ساکھ متاثر ہو. سرکاری ملازمین کو حکومتی پالیسی, فیصلوں, ملک کی خود مختاری, عزت و وقار کے منافی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے مطابق جناب میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں ملازمین کر سکتے جس سے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں, اور نہ ہی سرکاری ملازمین کو اپنی غیر جانبداری برقرار رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر کسی مباحثے میں رائے دینے کی اجازت ہے. تو یہ جو ہے وہ لیٹسٹ انسٹرکشن آئیں. اب آ جائیں جناب, ایک تصویر آپ کو دکھانی ہے. اس سے پہلے یہ ذرا ویژولز دیکھیے. یاد آ رہا ہے آپ کو یہ ویژول دیکھ کے کچھ یاد آ رہا ہے؟ نہیں, میں بتا, اس میں آپ کو شیر آف دا مروت تو کلیئرلی نظر آ رہے ہوں گے نا, لیکن یہ واقعہ بھی اب آپ کو ریکال ہو رہا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیسکلی جاوید چودھری صاحب کا شو تھا جس میں آپ کو یاد ہوگا سینٹر افنان مسلم لیگ نون کے رہنما, یہ ان کی اور شیر آف دا مروت صاحب کی جو ہے یہ آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. بلکہ شیر آف دا مروت صاحب نے ہاتھا پائی کی تھی, سٹارٹ انہوں نے کیا تھا. شیر آف دا مروت صاحب جو ہے اس وقت ان کا پیک شروع ہوا تھا, نیا نیا فیم ملنا شروع ہوا تھا, مائک شائک ملنا شروع ہوئے تھے. تو ان سے قابو میں نہیں رہا جاتا تھا, ان سے ان کے جذبات جو ہے وہ بھڑک جاتے تھے, ایک دم بڑی جلدی بھڑک جاتے تھے. اب ویسے کافی حد تک ٹھنڈے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن پہلے شروع میں تو بہت ہی آتش جو ہے نا وہ جوان تھا جسے کہتے ہیں. تو یہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے جاوید چودھری صاحب کے شو میں. بعد میں کوئی مقدمے بازی بھی ہوئی آپس میں, مجھے ابھی اس وقت سٹیٹس نہیں پتا کہ وہ کیا تھا, لیکن انہوں نے وہ بھی کہا کہ وہ پتہ لگا کہ سینٹر افنان جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی بلیک بیلٹ ہیں. تو شیر مروت صاحب نے بھی بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آ جاؤ جہاں پہ آنا ہے, میں دیکھ لوں گا تمہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جہاں مرضی بلا لو میں آ جاؤں گا, خیر واٹ ایور. تو مطلب ان کا آپس میں لگ رہا تھا کہ جناب 36 کا آنکڑا ہے, یہ تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ آپ ان کو کبھی دیکھ نہیں سکتے, یہ صورتحال ہے. لیکن پھر ہوتا ہے یہ چمتکار, یہ تصویر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جناب تصویر سامنے آئی ہے, اور یہ وہ پارلیمانی وفد ہے جو باکو گیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ کون سے دو افراد جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. سینیٹر افنان بھی ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں, دیگر پارلیمنٹیرینز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ پیچھے جو ہے وہ کھوکر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ شیر آف مروت صاحب بھی جو ہے وہ آپس میں کھڑے ہوئے ہیں. بیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کتنے اچھے بچوں کی طرح, کتنے اچھے پیارے پیارے لگ رہے ہیں نا, اچھے پارلیمنٹیرین لگ رہے ہیں. نہ کوئی فلائنگ کک مار رہا ہے, نہ کوئی بروسلی والا وہ کٹ مار رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. اچھے بچوں کی طرح دونوں جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوئے. ایسے ہی رہنا چاہیے یار, کیوں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, آپس میں رہیں. ہمیں پتہ ہے آپ نے رات کو کھانے بھی اکٹھے کھانے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر. اب یہ پارلیمانی وفد گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے یہ کہیں کسی ڈنرز پہ بھی جاتے ہوں گے, اکٹھے ہی بیٹھتے ہوں گے, وہاں کے لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے, الیکشنز ہو رہے ہیں نا وہاں پہ تو ملتے ہوں گے. اب وہاں پہ یہ تو نہیں نا آپ ایک دوسرے کے بال پٹنا شروع کر دیتے ہیں, یہ تو نہیں ہوگا, اس طرح تو نہیں ہوتا. تو پیار محبت کے ساتھ رہا کریں. میں اسی لیے میں جو فالوورز ہیں نا میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, دیکھیں تصویر سے سیکھیں کچھ. میں جاننا کہ تہاڈا بھی دل کرتا ہے کہ ایک کمرہ ہو, نون لیگ والا کہتا ہوگا پی ٹی آئی کا بندہ ہو, پی ٹی آئی والا کہتا ہو نون لیگ کا بندہ ہو, اس کے بعد میں کچھ انمکھی ہوں اس کے ساتھ, میں اس کو دھوبی پٹکا ماروں, اس کا سر پٹک دوں میں نیچے کر کے. اپنے لیڈروں نے دیکھ لو کیسے آپس میں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک اور وہ ویڈیو بھی آئی تھی ایک شو کے اندر, میرے خیال میں ایئر وائی کا کوئی شو تھا, اس میں بھی سینیٹر افنان اور نعیم پنچوتا صاحب جو ہے واپس بیٹھے ہوئے, اور آخری شاٹ آیا تھا, آخری شاٹ جیسے ہی پروگرام کلوز ہو رہا تھا تو وہ ایک جپ شاٹ آیا تھا, دونوں ایک دوسرے کو تالی مار رہے تھے, پورے پروگرام میں لڑتے رہے, لڑ کے جو ہے وہ لوگوں کا ہلکان کر دیا دماغ. جیسے ہی پروگرام ختم ہوا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا پروگرام, تو ان کو یہ نہیں پتا تھا ابھی آخری شاٹ جو ہے وہ جب سے آ رہا ہے, وہاں پہ دونوں ایک دوسرے کو اینج کر کے ہاتھ مار رہے ہیں. اور وہ لوگوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یار اسی کھوتے گیا, اسی تاڑے پیچھے لڑ کے بھائی سے لڑ رہا ہے, رشتہ دار سے لڑ رہا ہے, کوئی اپنے خالو سے لڑ رہا ہے, کوئی اپنے چاچے سے لڑ رہا ہے, کوئی تائے سے لڑ رہا ہے, کوئی دادے سے لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اے آپس ایک دوسرے کو ہاتھ مار رہے ہیں بہ کے, اے ویکھو آپس سے ٹور تے کٹھے گئے ہیں. آپ لوگ جاتے ہیں چھٹیوں پہ کٹھے, آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نون لیگ کا بندہ ہے یا نون لیگ والا کہے میں پی ٹی آئی کا بندہ, چل چھٹیاں تے چلیے, اور ویکھو چھٹیاں تے گئے نے, کیسے موجے کر رہے ہیں باکو وچ, ویکھ رہے ہو تسی. اے ہوندی ہے, دس از دا ریئل فیس آف پالیٹکس. یہ آپ کو نہیں دکھاتے, یہ ابھی یہ چھوٹی سی ایگزامپلز ہیں. اگر آپ کو نہ کبھی یقین ہے نا, اسلام آباد میں آ جائیں, کوسار مارکیٹ,
کون سی؟ کوسار مارکیٹ. آپ سے درخواست ہے شام کو نا 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک 7 گھنٹے 2 دن صرف آپ نے رہنا ہے. 2 دن کی یہ ایکسرسائز کرنی ہے 5 بجے سے لے کے 12 بجے تک شام کو. ذرا جا کے دیکھیے گا رات کو وہاں پہ ڈنر کون کون کرتا ہے. اکٹھے ہی ہے وہاں پہ نا 4-5 ریسٹورینٹ اکٹھے ہی ہیں وہاں پہ, اور ان کا زیادہ تر ڈائننگ جو ہے وہ باہر ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ کو 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا, اور آپ کہیں گے وہ تسی تو لڑتے رہتے ہو سارا ٹی وی تے بیٹھ کے, ایسے روٹیاں پاڑ رہے ہو اکٹھے بیٹھ کے. یہ ہے اصل حقیقت, یہ ہوتی ہے, یہ ہے اصل فیس آف پالیٹکس. اچھا جی, سینٹ میں جناب سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے جو ہے وہ بل پیش کر دیا گیا ہے, جس سے متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. یہ سینیٹر عبد القادر صاحب ہیں, یہ بل ان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے, اور ججز کی تعداد جو ہے وہ چیف جسٹس کے علاوہ 20 کی جائے. اور پی ٹی آئی نے البتہ اس بل کی مخالفت کی ہے. سینیٹر عبد القادر نے کہا جی سپریم کورٹ میں 53,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں, اور سپریم کورٹ میں کیس آنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا میرے خیال میں 16 ججز بڑھنے چاہیے. سپریم کورٹ میں آئینی معاملات بہت آ رہے ہیں, لارجر بینچ بن جاتے ہیں اور ججز آئینی معاملات دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا اربوں روپے کے کیس سپریم کورٹ میں پھنسے ہیں, سپریم کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایسے کیس سنے, ہمارا عدلیہ کا نظام نیچے سے ٹاپ پر ہے. اچھا, بات صحیح ہے, بات غلط نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پہ بہت زیادہ پریشر ہے, ججز تو واقعی بڑھنے چاہیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلکہ میری نظر میں اگر یہ 20 بھی ہوتے ہیں یہ 40 ہونے چاہیے. ایک ویسے رائے یہ بھی ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں نا اس کے لیے کورٹ ہی الگ ہونی چاہیے, کہ وہ ججز جو ہے نا صرف انہی معاملات کو دیکھیں, باقی ججز جو ہیں جو لوگوں کے کیسز ہیں, جنرل پبلک کے کیسز ہیں, کارپوریٹ کیسز ہیں, وہ اس قسم کے کیسز کو جو ہے بیٹھ کے, ٹیکس کے کیسز ہیں وہ ان کو بیٹھ کے ریزالو کریں. آئینی معاملات کے لیے جو ہے نا وہ کورٹس ہی جو ہے وہ بالکل الگ ہونے چاہیے. بٹ خیر دیٹس اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. اصل ایشو یہ آ رہا ہے کہ ٹائمنگ کا جو ایشو ہے, ٹائمنگ کے اوپر بہت شک کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ کوشش یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب والا جو گروپ ہے نا اسے مزید بڑھا دیا جائے, اسے سپریم کورٹ میں مزید انکریز کر دیا جائے, اور اس چال کے اوپر جو ہے نا وہ اس شک کا بیسکلی اظہار کیا جا رہا ہے. یہ ہے اصل حقیقت. ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے, آگے کہانی جو ہے وہ کہاں تک چلتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا شک ہے کہ ساڑھے بندے نہ ٹوٹ جائیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں وائی. پاکستان تحریک انصاف نے پبلک پوزیشن لیتے ہوئے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے, ٹویٹ کیا انہوں نے خاص طور پہ پورا ہدایت نامہ یوں کر کے جاری کیا. اس میں کہا گیا جی پارلیمانی پارٹی کے قومی اسمبلی میں کیے گئے فیصلے کے تحت یہ ہدایت تمام اراکین کو جاری کی جاتی ہے. آئین میں ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کسی بھی حکومتی یا پرائیویٹ بل کی حمایت نہیں کرے گی جس میں آئین میں کوئی ترمیم کی تجویز دی جائے. آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی ایسے بل تجویز پر ووٹ ڈالنے سے باز رہیں. اس میں کہا گیا کہ تمام اراکین آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت چیئرمین کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کے پابند ہے. مخالفت کرنے والے اراکین کے خلاف نااہلی کی کارروائی کی جائے گی جس کے تحت اسمبلی رکنیت ختم ہو جائے گی. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے وہ اراکین جو اس وقت آزاد ہیں, جن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا ہے, وہ کہیں فلور نہ کراس کر جائیں. ان کو اس بات کا ڈر ہے, جس کی وجہ سے یہ پبلک پوزیشن آپ لے رہے ہیں. یہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. ماضی میں عام طور پہ جو پارٹی جس میں جو اکٹھ ہے یا وہ آپس میں یونٹی زیادہ ہوتی تھی, وہ اس قسم کے ہدایت نامے پبلک ڈومین میں جاری نہیں کرتے تھے, پرائیویٹلی دے دیا کرتے تھے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ پبلک پوزیشن اس لیے لی جا رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری صفوں میں نا کالی بھیڑیں موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارے گا. پتہ ہے ان کو اس بات کا, کیونکہ انہوں نے بھی ماضی میں فائدے اٹھائے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی اس چیز کے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے دوسروں کے بندے توڑے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بیسکلی کہانی ہے, اور یہ پورا ہدایت نامہ جو ہے وہ اس طرح جاری کیا. اب آ جائیں ذرا پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کے اوپر, ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہوا کیا کہ آپ کو ہم نے پہلے, اگر آپ ریگولرلی ویلاگز دیکھتے ہو تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے تمام چھپے ہوئے رہنماؤں کو کہہ دیا ہے, پی ٹی آئی کے چھپے ہوئے رہنماؤں کو, کہ جی آپ نا باہر آ جائیں, جو انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں وہ باہر آ جائیں. تو اس پہ جو ہے وہ اس انٹرویو سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب کا بیان رپورٹ ہوا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے سختی سے لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ نے باہر نہیں آنا. اس پہ بڑی کنفیوژن پھیل گئی کہ یار یہ شاندانہ گلزار صحیح کہہ رہی ہیں یا جو رپورٹ ہوا ہے وہ صحیح, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی بات سے رپورٹ ہوا تھا. تو یہ کرنا کیا ہے اس سارے معاملے میں, بڑی اس کے اوپر لہد ہے جو ہے وہ شروع ہوگی. پی ٹی آئی کے اپنے اندر بڑی ڈبیٹ اور لڑائی جھگڑا مار کٹائی, مطلب کم جڑا کہتے جو تی تو چکتا انہوں نے کام کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ واٹ از گوئنگ آن. اظہر مشوانی جو ان کا سوشل میڈیا کا وہ سارا ہینڈل کرتا رہا ہے, آج کل وہ لندن گیا ہوا ہے, تو اس نے ٹویٹ کیا
اور شاندانہ گلزار کا 3 دن پرانا ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لگا کے اس نے ٹویٹ کیا. اس میں شاندانہ گلزار صاحبہ نے لکھا ہوا ہے ان رسپانس ٹو دا میڈنس اکراس ٹویٹر ایکس, please recall that almost 10 weeks ago PM Imran Khan ordered that all leaders that are underground should surface to lead the nation. He said this in front of Umar Ayub, Faisal FS Naqvi, Major Sadiq, Rauf Hassan and Daud Shah PTI. I have no knowledge of Khan Sahab changed his orders yesterday in front of 2 reporters. This is on oath. تو انہوں نے کہا یہ ساری گفتگو 10 ہفتے پہلے جب ہوئی تھی تو ان سارے لوگوں کے سامنے ہوئی تھی, میں کوئی اکیلی یہ بات نہیں کہہ رہی, کیونکہ ان کے اوپر بہت الزام لگنے شروع ہو گئے کہ یہ وہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں ان کو کیوں باہر نکال رہی ہیں, وہ تو گرفتار ہو جائیں گے. تو اس پہ اظہر مشوانی نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہیں. تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جھوٹ کو بار بار چیخ کر اور اکاؤنٹس بدل کر بولنے سے سچ نہیں ہو جاتا. یہ لیں میٹنگ پارٹیسپینٹ بلوچستان کے صدر داؤد شاہ PTI سے بھی سن لیں. مراد سعید اور قاسم سوری کا عمران خان صاحب نے کبھی نہیں بولا اور اب میاں اسلم اقبال صاحب اور حماد کو بھی منع کیا ہے. امید ہے عمران خان صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے محترمہ اور ان کی ٹیم پبلک اور میڈیا میں پارٹی کے اندرونی معاملات اور ذاتی پسند ناپسند کے بجائے سیاسی بیانیے پر فوکس رکھیں گے تاکہ پارٹی ورکر اور سپورٹرز کنفیوز نہ ہوں. اس کے بعد فواد عزیز نامی ایک صارف نے ٹویٹ کیا جسے شاندانہ گلزار نے ری ٹویٹ کیا. اس میں لکھا ہوا تھا جی اظہر مشوانی بھائی ایسے کیسے. شاندانہ میڈم نے اس بات کی وضاحت بھی کی اور آج پھر پریس کانفرنس میں بات دہرائی کہ خان صاحب نے حماد اظہر کا نام لے کر کہا کہ اب جو سارے روپوشن کو کہیں کہ باہر نکلیں, اگر ان پر سختی کی جاتی ہے تو بے شک پریس کانفرنس کر لیں اور مجھے پتہ ہے میرے وفادار. تو ابو ذر سلمان نیازی جو وکیل ہیں PTI کے, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا عمران خان has never said that Murad Saeed should come out. In fact, whenever I met IK, he has said that he should remain where he is and not even think about coming out. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, عمران خان صاحب نے جو کچھ نہیں, آپس ہی لڑ پے ہیں یار, پرانی عادت ان لوگوں کی جو آپس میں ہمیشہ لڑ پڑتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا وہ مریم وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے جو ہے وہ مطلب عجیب قسم کے الزام لگا دیے, ڈھکے چھپے کوڈڈ الفاظ کے اندر جو ہے وہ یہ الزام لگا دیے. تو یہ بیسکلی وہی ایک سیریز جو ہے وہ اسی طرح کی آگے چل رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب کچھ کرکٹ کے میدان سے بھی خبریں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک تو جناب یوراج سنگھ کے والد جو ہیں انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کو جو ہے یوراج سنگھ کو جو ہے وہ سول ایوارڈ, اعلیٰ سول ایوارڈ بھارت رتن سے نوازا جائے. انہوں نے کہا کہ یوراج سنگھ نے کینسر سے لڑتے ہوئے ہندوستان کو ون ڈے ورلڈ کپ جیتنے میں مدد کی تھی. انہوں نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یوگراج سنگھ, ان کا نام یوگراج سنگھ ہے, انہوں نے سابق بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان MS دھونی کو بھی انہوں نے بڑے سخت آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ ان پر اپنے بیٹے کے کرکٹ کیریئر کو تباہ کرنے کا انہوں نے الزام عائد کیا. انہوں نے کہا دھونی کی وجہ سے یوراج سنگھ کا کرکٹ کیریئر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. انہوں نے کہا میں MS دھونی کو کبھی معاف نہیں کروں گا, اسے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے, وہ بہت بڑا کرکٹر ہے لیکن اس نے میرے بیٹے کے خلاف کیا اب سب کچھ سامنے آ رہا ہے, اسے زندگی میں کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی 2 کام نہیں کیے, ایک میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا جس نے میرے ساتھ غلط کیا, اور دوسرا میں نے اپنی زندگی میں انہیں پھر کبھی گلے نہیں لگایا چاہے وہ میرے گھر والے ہوں یا میرے بچے. یوگراج سنگھ کے مطابق کینسر کے بعد یوراج سنگھ بآسانی مزید چند برس اور کرکٹ کھیل سکتے تھے, لیکن MS دھونی نے ان کے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی جو 4 سے 5 سال مزید کھیل سکتا تھا. گوتم گمبھیر اور وریندر سہواگ بھی ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ کوئی اور یوراج سنگھ نہیں ہو سکتا. بھارت کو اسے کینسر کے باوجود کھیلنے اور ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنے پر اسے بھارت رتن ایوارڈ نوازنا چاہیے. تو یہ انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ چین میں جناب ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی کھیلنے کے لیے موجود پاکستان ٹیم جو ہے بڑی مشکلات کا شکار ہے, اور سینئر کھلاڑیوں کے بعد قومی ہاکی ٹیم غیر ملکی کوچ سے بھی اب محروم ہو گئی ہے. ڈچ کوچ رونلڈ آلٹملز نے پاکستان ہاکی ٹیم سے راہیں اپنی جدا کر لی ہیں, اور آلٹمنز کی چین میں پاکستان ہاکی کو خدمات حاصل نہیں ہوں گی. وہ ہاکی ٹیم کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ چاہتے تھے. پی ایف کے پاس جو ہے وہ PHF کے پاس فنڈز کی کمی کے باعث ایونٹ ٹو ایونٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کرنا چاہتی تھی. تو رولنڈ جو ہے اس نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے, اور PHF جو ہے اب کسی دوسرے غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کری. بائی دا وے اطلاعات کے مطابق پاکستان سپورٹس بورڈ نے ریسنٹلی ان کو تقریباً کوئی 10 کروڑ روپیہ اپروکسیمیٹلی دیا ہوا ہے, اور یہ جو ابھی جا رہے تھے یہ ٹرافی کے لیے, اس کی ٹکٹوں کے حوالے سے بھی پھڈا پڑ گیا تھا. پاکستان سپورٹ بورڈ ان کو کہہ رہا تھا کہ جناب آپ نے جو ٹکٹیں وغیرہ لینی ہیں, ہمارا یہاں پہ ایک ریکگنائزڈ آتھرائزڈ ہمارا ٹریول ایجنٹ ہے, ہم آپ کو وہاں سے ٹکٹیں لے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جناب ٹکٹیں تو ہم نے لے لی ہیں, آپ ہمیں انکیشمنٹ دے دیں.
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا, آپ ہمیں بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے, ہم آپ کے لیے ارینج کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق پتہ نہیں 27 کھلاڑیوں کا پورا ایک کانٹینجنٹ بنایا ہوا تھا, اور پتہ نہیں کتنے آفیشلس تھے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جناب 27 کھلاڑی کیا کرنے ہیں آپ نے لے جا کے, مطلب انہوں نے اس کو کم کر کے پتہ نہیں 21 یا 22 کر دیا, اور آفیشلس بھی جو ہے وہ کم کر دیے. تو یہ پھڈا ان کا پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو ایک تو پیسے نہیں ہیں, اوپر سے پھڈے آپس میں, اللہ خیر ہی کرے. میں تو کہنا سارے نیزے والے پاسے ہی چلے جاؤ. وہ ساڑا ارشد ندیم جڑا نا وہی والا کم ٹھیک ہے, بندہ بھی ایک ہی ہے, نیزا بھی ایک ہی ہے, مکاؤ کم. ایڈا جنجال پورا, کرکٹ میں بھی 11, ہاکی والے بھی 11, ایڈا رولا پہ ایک کوئی نیزا ایک کوئی بندہ کافی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.